अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सायरा मसूद। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक तरफ तो 90 रोज़ा एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी है और इसके साथ ही मौलाना फजलुर रहमान को खुल्लम खुल्ला चैलेंज भी दिया है कि अगर वो वाकई ही अवामी लीडर हैं तो फिर सियासी मैदान में आकर मुकाबला करें। मगर ये दोहरा मौक़िफ़ कि एक ही सांस में मुज़ाकरात भी, एहतजाज भी और सियासी मुखालिफिन को ललकारना भी, क्या तहरीक इंसाफ को सूट करता है? और फिर आइंदा आने वाली एहतजाजी तहरीक पर ये सारे अवामिल किस तरह से असरअंदाज होंगे, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही बड़ा ही एक अहम सर्वे भी मंजर आम पर आया है जिसने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठा दिए हैं, उसको भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हमास और इसराइल के दरमियान जारी मुज़ाकरात का ताहाल कोई नतीजा नहीं निकल सका है, क्योंकि इसराइल की जानिब से मुसलसल इश्तिआल अंगेज बयानात दिए जा रहे हैं, जिससे एक लैक ऑफ ट्रस्ट की सिचुएशन पैदा हो गई है और मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। मगर इस सूरत हाल के बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब भी पुरुमीद हैं कि गजा जंगबंदी के हवाले से जल्द कोई मुआहिदा तय पा जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल को भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ बात होगी मौसम के हवाले से। शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर सिर्फ पंजाब में 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए हम बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। बुखारी साहब कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम सायरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। जी बुखारी साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 90 रोज़ा तहरीक की बात कर रहे हैं, जबकि खान साहब ने जो डेट दी थी वो तो 5 अगस्त थी। तो वो तहरीक जिसकी तारीख के हवाले से इतने तज़ाद है, तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोगों को गंडापुर को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने पेशरो जो हैं उनके खान साहब, उनकी तरह से वो भी बैक एंड फोर्थ होते रहते हैं। आपको मैं 2-4 बातें याद कराता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मैंने नहीं कहा था कि सरों पर कफन बांध के आए हैं और इस दफ़ा रिहाई के लिए बानी को साथ लेके जाएंगे। फिर ये भी कहा कि हमने अपनी माओं को कह दिया कि हमारे जनाजे पढ़ लें, हम तो अब रिहाई के बगैर वापस नहीं आएंगे। ये मेरे बयानात नहीं है, इसी बंदे के बयानात हैं। लिहाजा ये उनकी तीसरी चढ़ाई थी पंजाब के ऊपर। 2 दफ़ा पहले भी वो नाकाम हो चुके हैं इसमें, और तीसरी दफ़ा भी उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, इसलिए कि जो उनकी तवक्को थी उसके मुताबिक लोग वहाँ जमा नहीं हो सके जहाँ उन्होंने इज्तिमा किया था अपना काना के पास। हैविंग सेड दैट, 2-3 चीज़ें जो हैं वो ये कि ये जो कॉल उन्होंने दी है 90 रोज़ा, पता नहीं कहाँ से आई है, अभी उसके ऊपर बात करेंगे। अलिया हमजा ने क्वेश्चन भी किया ये जी। तो इसमें कोई पंजाब में इनकलाब आने वाला नहीं है, ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। उनके मुखालफिन का भी यही दावा है। उसकी वजह वो बुनियादी तौर पर ये कहते हैं कि अवाम में अब पीटीआई की पजीराई का वो लेवल नहीं रहा, और उसके जवाज़ के तौर पर वो ये पेश कर देते हैं कि इन्होंने जिस तरह अपने वर्कर्स को कसम पुरसी की हालत में फ़ौजी अदालतों के रहमो करम पर छोड़ा, जिस तरह उन्हें कभी कहा कि ये हमारे लोग नहीं हैं, कभी कहा कि ये एजेंसियों के लोग हैं, वो अब उनकी कॉल पर हीड नहीं करते और नहीं निकलते हैं बाहर। ये 3-4 मरतबा साबित हो चुका है लाहौर में, और 2-3 मरतबा जो कॉल्स दी गई थी प्रोटेस्ट की इस्लामाबाद में, और अदरवाइज़ वहाँ भी ये साबित हुआ कि वो जो काफ़िले चलने वाले थे यहाँ से, वो बकौल नासिर काज़मी के कि वो सुबह आते आते रह गई कहाँ, जो काफ़िले थे आने वाले क्या हुए। तो वो क्या हुए काफ़िले, एनीवे अभी वो यहाँ पर काफ़ी बड़के मार के गए हैं। एक तो उन्होंने फिर वही बात की है जो उनके बानी का रवैया है कि अब फिर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की बात की है। कोर्ट कर देते हैं हर दफ़ा बानी पीटीआई को। लेकिन बानी तो कह रहे थे कि मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है। देखिए, यही तो वो तसाद है जिसकी वजह से अब इनकी बातों में वज़न नहीं रह गया। सुबह शाम दोपहर में 3-3 मरतबा पार्टी की पोजीशन बदली जाती है। यही कुछ अब भी हो रहा है। देखिए, जिस पार्टी को और जिस पार्टी की क़यादत को 5 दफ़ा की रिजेक्शन के बाद भी ये तवक्को हो कि फ़ौजी क़यादत उनसे बात करेगी, उनके बारे में बस अल्लाह ताला से उनके लिए हदायत मांगी जा सकती है। इतने क्रूड लफ्ज़ों में फ़ौजी क़यादत ये कह चुकी है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू, वी विल नॉट हीड टू एनी ऑफ द लेटर्स दैट यू हैव रिटन। और बल्कि आखिरी मरतबा तो ISPR को ये कहना पड़ा कि अगर खत आया भी तो हम उसे बग़ैर पढ़े रद्दी की टोकरी में डाल दें। ये मेरा बयान तो नहीं है ना ये। अब इसके बाद भी अगर उनसे लॉ लगाई हुई है उन्होंने और उनको तवक्को है कि फ़ौजी क़यादत उनसे बात करेगी, तो ये मुझे तो दिखाई नहीं देता है। वैसे तो इस मुल्क में क्या नहीं होता है, माजी में क्या नहीं होता रहा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर मुझे इसकी कोई
یعنی امید نظر نہیں آتی. اور صاحب یہ کیسے ڈویلٹی ہے کہ ایک طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی قیادت جو ہے وہ سیاست سے دور رہے, دوسری طرف ان کو سیاست میں گھسیٹ کر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ سے بتایا کہ فوجی قیادت تو انٹرسٹڈ نہیں ہے, لہذا جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں گھسیٹنے کی, اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ بات اٹل ہے کہ فوجی قیادت کم از کم اس جماعت سے تو بات کرنے پر آمادہ نہیں ہے, اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کون سی زبان میں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت سمجھے گی کہ ان سے توقع رکھنا چھوڑ دیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یو ٹرن کی, وہ میں نے سنا تو یہ تھا بزرگوں سے کہ یو ٹرن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, لیکن یہ تو اتنی بار یو ٹرن ہو چکا ہے کہ کبھی کہتے ہیں طاقتور حلقے سے بات کریں گے, کبھی کہتے ہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بات کریں گے, کبھی کہتے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں ان سے بات کریں گے, کبھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہمیں لے کے آئے تھے انہی کے ساتھ ہم دوبارہ سودا کریں گے. تو یہ جو بیک اینڈ فورتھ والی صورتحال ہے, اس نے پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے امیج کو بہت ذوق پہنچایا ہے. بہت یہ احساس نہیں ہو رہا ان کو, لیکن یہ کس کے ساتھ بیٹھیں گے, کس کے ساتھ بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے ہی ہفتے بانی نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. پارٹی کی قیادت نے بھی لیٹر لکھا تھا. آپ کو وہ اسیر قیادت کی طرف سے لکھا گیا خط نہیں یاد آپ کو؟ تو یہ ریئلائزیشن تو پارٹی کے اندر موجود ہے کہ جب تک سیاسی حکومت سے بات نہیں ہوگی کوئی حل نہیں نکلے گا. لیکن اپنے تئیں وہ حکومت کو زیر بار لانے کے لیے یا پریشر ڈالنے کے لیے فوجی قیادت کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں, جس کا کہ کوئی امکان مجھے دکھائی نہیں دیتا. یہ تو لو ٹرائنگل بن گیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت سے بات نہیں کر رہی, اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی سے بات نہیں کر رہی, تو مذاکرات ہوں گے کیسے؟ دیکھیے مذاکرات کرنے کا جب تک یہ حکومت سے فیصلہ نہیں کریں گے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی راستہ نکالا جائے. میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا یہ کہ آپ اگر اس کو مطمع نظر بنا لیں کہ ہم نے مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا ہے, تو آپ کو بیٹھ کے بات اسی حکومت سے کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. فوج سے آپ کی کٹی پکی ہے, وہ ٹیمپریری نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی یہاں پر کچھ حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نئی تقریر اور مطلب ہے بڑھ کے مار کے گئے ہیں گنڈاپور صاحب, اس کا بنیادی مقصد اپنے اقتدار کو طول دینا ہے, کیونکہ پارٹی کے اندر, پارٹی کے باہر, اپوزیشن میں سب جگہ کوشش ہو رہی ہے چینج کی. مولانا فضل الرحمان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ چینج پارٹی کے اندر سے آنی چاہیے, تو ان کا حوالہ کے پی کے ہوتا ہے, اور ان کا یعنی جو ٹارگٹ ہے وہ علی امین گنڈاپور ہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اپنے اندر بھی اس کے اوپر بہت ڈویژن ہے, لہذا وہ کچھ نہ کچھ ایسا تماشا لگانا چاہتے ہیں جس سے ابھی ان کا اقتدار سے ہٹنا جو ہے کچھ دیر کے لیے ڈیلے ہو جائے. عالیہ حمزہ نے بھی بڑے سنگین قسم کے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں. دیکھیں سب سے پہلا سوال تو انہوں نے یہ اٹھایا کہ جی ہمیں تو بانی نے کہا تھا کہ 5 اگست کو احتجاج ہوگا, یہ بیچ میں 90 روزہ پلان کہاں سے آ گیا ہے. تو وہ بیسیکلی ڈسون کر رہی ہیں جو کچھ بھی گنڈاپور نے کل لاہور میں کہا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے باوجود کیا کس بات کا یقین کریں. بہنوں کی طرف سے کچھ اور لائن آتی ہے, گنڈاپور صاحب کی لائن کچھ اور ہے, پارٹی کا ایک بڑا دھڑا جو اب وکلا کے اوپر مشتمل ہے اس کا بیان کچھ اور ہے, پرانے سیاستدان کچھ اور کہہ رہے ہیں. یعنی یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک پارٹی کے اندر اتنی ڈویژن یا اتنی تقسیم جو ہے اس سے تو پارٹی کو نقصان پہنچے گا, اور میرے خیال سے میں اگر ذمہ داری کے ساتھ کہوں تو نقصان پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اب آگے آ جائیے جناب. صاحب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ابھی جو انہوں نے چیلنج کیا ہے علی امین گنڈاپور نے انہیں کہ اپنی ہمارے ساتھ سیاسی میدان میں آ کر مقابلہ کریں, صاحب ان کے بھائی نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ بھی کیا, لیکن مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن کے حوالے سے وہ کافی ایمبیگوس ہی ہے. ایک ٹائم پہ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی تحریک عدم اعتماد اگر گنڈاپور صاحب کے اگینسٹ لائی جاتی ہے تو میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا, اور اب وہ ان ہاؤس چینج کی بات بھی کر رہے ہیں. تو ان کی پوزیشن ذرا تھوڑی کلیئر کیجیے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو چیلنج کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پچھلا الیکشن کیسے لڑا گیا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ پارٹی کے اندر سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ گنڈاپور کیسے وزیر اعلیٰ بنے تھے. مخالفین بھی کہہ رہے ہیں, لیکن پارٹی کے اندر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کس کے کہنے پہ بنے تھے, کس نے بنوایا تھا. آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات کو؟ ٹھیک ہے. لہٰذا یہ تو جو چیلنج انہوں نے دیا ہے مولانا کو, یہ اب ثابت کرنا پڑے گا. ان کو چاہیے کہ وہ خود بھی یعنی ریزائن کریں ایز چیف منسٹر,
آ کے مقابلہ کریں اور یا اپنے بھائی کو اس مقابلے میں کھڑا کریں. لیکن مولانا فضل الرحمان کے جو انجینئر اب کیا نام ہے ریاض الرحمان, انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم پہلے مجھ سے تو الیکشن لڑ کے دیکھ لو, باقی بعد میں دیکھی جائے گی. اصل خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں لب و لہجہ اختیار کیا ہے علی امین گنڈا پور نے, وہ تھوڑا سا پریشان کن بھی ہے اور صورتحال کو اور گمبھیر بناتا ہے. جی تاثر یہ ہے, چاہے وہ حکومتی اتحاد ہے یا پارٹی کے کچھ کارڈرز ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہی کا پٹھا ہے, یعنی the power that be, آپ سمجھ رہی نا جی کہ جی یہ, اور اسی کے بارے میں بانی بار بار کہہ چکے ہیں اور پارٹی بھی کہتی ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے. آپ کو پتہ ہے کئی مرتبہ یہ ڈسپیئر ہو گئے اچانک اور پتہ نہیں, بعد میں کہا میں چائے پینے گیا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر جو فرار اختیار کیا تھا وہ راستہ کس نے بنا کے دیا تھا, جب یعنی بیگم صاحبہ جو ہے خان صاحب کی, وہ بھی ان کے ہمراہ تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے, مارشل لاؤں کی یاد دلائی ہے اور کہہ دیا ہے پریکٹیکلی کہ مارشل لا لگا ہوا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی حال ہی میں یہ فوج ہندوستان کے خلاف جنگ جیت کے ہٹی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ تو صرف ایک کام, وہ کہتے ہیں سرحدوں پر کوئی کام نہیں ہو رہا, یہ تو صرف حکومتیں بنا رہے ہیں, پھر چلا رہے ہیں, پھر گرا رہے ہیں. یعنی تینوں جو برے فعل ہیں سیاست میں وہ انہوں نے ان کے ذمے تھوپ دی ہیں. تو یہ ایک میرے خیال سے نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ انہی کے خلاف چڑھ دوڑے ہیں جن کی سرپرستی ان کو بقول دوسروں کے حاصل ہے. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک, اسٹے ود اس. ویسے مولانا کا کوئی سی ایم بننے کا چانس نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے, اگر تو ان ہاؤس چینج ہوتی ہے, یعنی اسی اسمبلی کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس آ کے گنڈا پور صاحب گھر جاتے ہیں, تو پھر امکان تو ہے, کیونکہ سب سے زیادہ سیٹیں اس وقت ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو ایک ایونچویلٹی ہے جو ہوگی, تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو رانا ثناء اللہ نے جو کچھ اس حوالے سے, خاص طور سے یہ جو چڑھ کے آئے تھے اور جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اس کے حوالے سے کافی طویل انہوں نے گفتگو کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسے لگتا ہے جیسے ان کا ایجنڈا اب جو پاکستان میں استحکام آیا ہے, چاہے وہ سیاسی استحکام ہے, چاہے وہ یعنی معیشت کا استحکام ہے, یہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی انہوں نے بے پناہ مثالیں بھی دی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اس کے علاوہ اور ان کا کیا ایجنڈا ہے. جب بانی پی ٹی آئی خود کہتا ہے کہ میں عدالتوں کے ذریعے بحال رہا ہوں گا, تو پھر یہ کون سی رہائی کی کمپین چلا رہے ہیں؟ انہوں نے بڑے سیریس سوال اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی پارٹی کی حالیہ اپیلوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حکومت سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے توقع لگائے ہوئے ہیں کہ وہی ان کا مسئلہ حل کریں گے. یہ بہت سیریس ایلیگیشن ہے. یہ آئی ہوپ کہ یہ غلط ثابت ہو. اب آ جائیے جناب, جو انہوں نے اپنی اسٹرینتھ کو خود کم کیا ہے قومی اسمبلی میں, 5 بندوں کو فارغ کر دیا. ان کے اوپر الزام یہ ہے, شاید درست بھی ہو, کہ انہوں نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا, لیکن یہ جتنی بھی ان کی 83 کے قریب ان کی نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں, کیونکہ وہ مخصوص نشستیں تو انہیں ملی نہیں ہیں, تو اس میں سے 5 کی کمی اور ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, اصولی طور پر تو یہ فیصلہ ٹھیک ہے. یعنی آپ پارٹی کا مینیفیسٹو دیکھیں یا کانسٹیٹیوشن دیکھیں, تو اس میں یہ ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ کی ہدایت کے خلاف ووٹ دے اس کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے. آبویسلی الیکشن کمیشن اس کو ڈی سیٹ کرے گا اور ان 5 سیٹوں کے اوپر دوبارہ الیکشن ہوگا. یہ بھی ہو گیا جناب. اس کے بعد آ جائیے جناب اب اس سروے کی طرف آ جاتے ہیں جناب. گلوبل پاکستان کے تعاون سے گیلپ نے جو سروے کیا ہے, اس نے تو اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے 12 سالہ پی ٹی آئی کے اقتدار کی کے پی کے میں. اور جو درفنتنیاں تو نہیں میں کہوں گا اسے, جو حقائق انہوں نے سامنے رکھے ہیں گنڈا پور کے دور کے, اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر سوائے نااہلی کے, سوائے کرپشن کے, سوائے انیکشن کے اور کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. یعنی میں اگر تھوڑی سی تفصیل اگر بیان کرنا چاہوں تو یہ جو کہتے ہیں جی کہ 3000 افراد سے یہ سروے کیا گیا ہے, جس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی ہے. پی ٹی آئی کے ووٹرز بھی غیر مطمئن ہیں. 49% کے مطابق علاقے میں کوئی نمایاں ترقی نہیں ہوئی. یہ اب پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے. 52% جو ہیں
وہ سمجھتے ہیں کہ ترقیاتی فنڈز کرپشن کی نظر ہو چکے ہیں. ذرا نوعیت دیکھیں آپ ایلیگیشنز کی اور آبزرویشنز کی. 40% کے مطابق پنجاب کی نسبت خیبر پختونخوا میں کرپشن زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. 60% کا خیال ہے کہ صوبائی حکومت احتجاج میں وقت ضائع کر رہی ہے. یہ وہ بات ہے جو ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ جس حکومت کا مطمع نظر صرف احتجاج کرنا ہو تو وہ حکومت اور کیا کرے گی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو اب احتجاج ہے نا کہ رہائی کرانی ہے بانی کی. جب بانی وزیر اعظم تھے تب بھی کے پی کے نے اس وقت احتجاجوں کے خلاف اور جلسے جلوسوں کے خلاف کچھ کر کے نہیں دیا تھا. اینی وے یہ سروے بہت انٹرسٹنگ ہے. 60% کا خیال ہے کہ صوبائی حکومت احتجاج میں وقت ضائع کر رہی ہے. علی امین کی گرتی مقبولیت 50% لوگ مریم نواز کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں. آپ حیران ہوں گے. ابھی میں اس کی ایک آدھی اور چیک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 71% عوام جن میں 62% پی ٹی آئی ووٹرز شامل ہیں میگا پروجیکٹ کی شفاف انکوائری کے حامی ہیں. یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ بہت کرپشن ہوئی ہے. جی یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب اس سروے کا کوئی امپیکٹ آئے گا اگر الیکشنز ہوتے ہیں؟ دیکھیے الیکشن کے لیے تو ہمیشہ سے سرویز جو ہیں وہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. الیکشن تو چونکہ ابھی سرفیس یعنی نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن کسی بھی جماعت کی حکومت کی ساکھ کے لیے دیکھیں نا یا تو چیلنج کریں نا وہ اس سرویز میں ہوا ہے. ابھی اس کے اوپر حکومت کے پی کے کی حکومت کا کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا. یہ کل سے چل رہا ہے. کیا آپ کو خیبر پختونخوا بھی پی ٹی آئی کے ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو اب دو تین چار چیزیں اس کے حوالے سے ہیں. ایک تو یہ پرفارمنس کے اوپر جو سروے ہے یہ تباہ کن ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. یا وہ اس کی ایک ایک شق کو چیلنج کریں. دوسری طرف یہ ہے کہ جو سیاسی اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے یعنی ایک تو اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہم مل کے لڑیں گے. اس سے بہت زیادہ ذوق پہنچے گا پی ٹی آئی کو. جی. دوسرا یہ کہ اگر یہ الائنس سینٹ کے الیکشن میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس از راؤنڈ دا کارنر. ٹھیک ہے. 4-5 لوگوں کا ادھر ادھر ہونا ہے. جی. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ اتنے کے بندے تو مل ہی جاتے ہیں. خود مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بانی پی ٹی آئی نے فرمایا تھا یہ کہ جب مجھے بجٹ پاس کرانا ہوتا تھا یا کوئی قانون سازی کرنی ہوتی تھی تو ایجنسیاں مجھے بندے لا کے دیتی تھی. یاد ہے نا آپ کو؟ یہ تو میں نے تو نہیں کہا تھا. جی بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کو چاہیے کہ دوسرے صوبوں پر تنقید کرنے سے پہلے ذرا اپنے صوبے پر تھوڑا دھیان دیں. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک سے واپس آ کر بات کریں گے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بخاری صاحب بہت سی باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید پاکستان ابراہیم اکورڈ کا حصہ بننے جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر واقعی بہت پریشر ہے اس ٹائم اسرائیل کو قبول کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے اس حوالے سے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کے جو سفیر ہیں امریکہ میں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان پر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہم اس حوالے سے قائد اعظم کا جو ویژن تھا اسرائیل کے حوالے سے اس پر عمل پیرا رہیں گے. قائد اعظم کا ویژن کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے اسرائیل, اس کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, جو اشارے مل رہے ہیں ہمیں, میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی حکومت, کوئی سیاسی پارٹی یہ جرت کرنے کا رسک ہی نہیں لے سکتی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ مسلم ورلڈ کی طرف سے تو پہلے ہی 13 کے قریب لوگوں نے تسلیم کیا ہوا ہے ان کو, باقی بھی شاید کر لیں گے. لیکن 2 ممالک میرے خیال سے اسٹیڈ فاسٹ رہیں گے, ایک پاکستان اور دوسرا انڈونیشیا, جو آبادی کے اعتبار سے باقی ساری مسلم دنیا سے بھی زیادہ ہے. تو یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے لیے ابھی کوئی سوچنے پر بھی آمادہ نہیں ہے, کیونکہ جو بھی حکومت اس کا اعلان کرے گی یا اس خواہش کا اظہار کرے گی وہ گورنمنٹ تو گئی. کیونکہ اس ملک میں گراس روٹ لیول کے اوپر ایک عام آدمی ارسپیکٹو آف ہز پارٹی افیلیشن اسرائیل کا نام سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور جن مظالم کی تاریخ انہوں نے اب رقم کی ہے اسرائیلیوں نے, اس کے بعد تو میرے خیال سے مسلمان کے لیے یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ بخاری صاحب, لیکن انٹرنیشنلی تو ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی موو کرنا ہوتا ہے تو پھر پبلک اوپینین کو چینج کیا جاتا ہے. آہستہ آہستہ سالوں لگتے ہیں لیکن پبلک اوپینین کو چینج کیا جاتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, یہ فیلر چھوڑے جاتے ہیں. جی, یہ ایک ڈپلومیٹک ٹرمز ہے ٹو گیج دا ریئیکشن کہ کتنا ریئیکشن ہوگا. تو جیسا میں نے کہا کہ آپ نے دیکھا
اس حوالے سے پاکستان میں آلریڈی کئی جلسے جلوس اور مارچز ہو چکے ہیں فلسطین مارچ کے حوالے سے. تو میرا نہیں خیال کہ یہاں کوئی ڈیئر کرے گا، کیونکہ دینی جماعتیں تو ہیں ہی اسٹیڈ فاسٹ اس حوالے سے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز بھی کوئی اتنا بڑا رسک لینے پر مجھے آمادہ ہوتی دکھائی نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک طرف تو یہ. اب دوسری طرف جو اسرائیل اور غزہ کی جو صورتحال ہے اس کی طرف تھوڑا سا دیکھیے. پہلی بات یہ ہے معاہدہ جو ہونے جا رہا ہے اس کی پروویژن یہ ہے کہ 60 دن کے لیے جنگ بندی ہوگی اور اس دوران کام کیا جائے گا اس کو مستقل کرنے کے لیے. لیکن چینل 12 جو ہے اسرائیل کا، وہ نیتن یاہو کو کوٹ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہی 60 دن پورے ہوں گے ہم بھرپور حملہ کریں گے پھر غزہ پر. یعنی ایک ایسا معاہدہ جو ابھی ہوا بھی نہیں ہے اس کی پروویژنز کے خلاف ابھی سے وہ پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات تو اگر اس طرح سے لیک آف ٹرسٹ ہوگا اور کوئی گارنٹی نہیں ہوگی تو پھر حماس سے اس طرح کی جنگ بندی کو ایک اور شک اس کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ناقابل قبول ہے. ایک اور شک اس میں یہ ہے کہ حماس کا غزہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. حماس کو غزہ میں پنپنے نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی قربانیاں دے دی ہیں آلریڈی فلسطینی قوم نے غزہ میں، اس کے بعد یہ تصور کرنا کہ حماس کا کوئی وجود نہیں رہے گا، میرے خیال سے یہ کسی احمق کی درفنتنی تو ہو سکتی ہے، حقائق کا اس سے دور دور تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ ایک وہ میں نے کہا تھا نا پچھلی دفعہ بھی کہ یہ کہاں سے نکل آئے، وہ ایک محمود عباس ہیں جو سو کالڈ فلسطینی اتھارٹی کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی حماس کو مائنس کرنے کے حوالے سے اسرائیلی موقف کے قریب تر ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حماس کو چاہیے کہ وہ سارے اپنے ہتھیار جو ہیں وہ فلسطینی اتھارٹی کے پاس جمع کرا دے. یہ کبھی خواہشات سے بھی یہ ہوتا ہے. جنگ پریکٹیکلی فلسطینی اتھارٹی نے لڑی، حماس نے لڑی ہے، حزب اللہ نے لڑی ہے. تو یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ کون مانے گا ان کا فیصلہ؟ کوئی نہیں مانے گا. لہٰذا ان کی بات کے اوپر صرف مطلب ہے درگزر کرنا چاہیے، اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ غزہ معاہدے تک جلد پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نیتن یاہو ان کی اس بات کی نگیشن اور اس بات کو اٹھا کے پھینکنے کے مترادف بیانات دے رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ غزہ میں حماس کا کوئی رول ہمیں قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میں بتا چکا ہوں آپ کو یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیدیوں کی رہائی اور حماس کا خاتمہ ہمارا مطمع نظر ہے، یہ نیتن یاہو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیے جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں اور جو نیتن یاہو کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی دو چیز کامن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن بخاری صاحب ٹرمپ کے پاس obviously کوئی سالڈ ریزنز تو ہوں گی نا کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد کوئی معاہدہ ہو جائے گا. میں عرض کروں اس کی ٹرمپ کی واحد خواہش یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے 60 دن کے لیے جنگ بند کرا دے تاکہ وہ جو ان کی دیرینہ خواہش ہے نا نوبل پیس وہ پرائز ایوارڈ لینے کی وہ پوری ہو سکے. اب نیتن یاہو اس کو سبوٹیج کریں گے یا نہیں کریں گے یہ دیکھنے کے لیے تھوڑا وقت انتظار کرنا ہوگا. حماس نے کہا ہے جی کہ اسرائیل کی طرف سے جو تجاویز دی گئی ہیں وہ محض جنگ کو طول دینے کے لیے ہیں، اور اس کی یعنی یہ نیتن یاہو یہ کوشش کر رہا ہے. حماس اسرائیل کی موراگ محور ایک جگہ ہے وہاں موجودگی کو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایران عراق جنگ کے بعد نیتن یاہو کی پوزیشن ویکن ہوئی ہے. اس کے خلاف جس طرح کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے اپنے ملک میں تل ابیب میں جو منظرنامے دیکھنے کو مل رہے ہیں تو وہ میرے خیال سے اب اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کرانے کی پوزیشن میں نہ انٹرنلی ہے اور نہ ہی حماس کو وہ ٹرمز ڈکٹیٹ کرا سکتا ہے. تو یہ ایک صورتحال جو ہے وہاں پر ہمارے سامنے یعنی بالکل صاف نظر آ رہا ہے. جس طرح سے یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ نئی تعیناتیوں کے حوالے سے جو ثالث ہیں وہ اسرائیل کی نئی فوجی تعیناتیوں کے حوالے سے ان سے نقشہ طلب کر رہے ہیں، تو پھر یہ جنگ بندی تو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. تو یوں لگ رہا ہے کہ بس ایک ٹیمپریری پلان ہے. دیکھیے ٹرمپ کی مجبوری ہے، ٹرمپ کو ایز اے پیس میکر اپنا امیج بلڈ کرنے کے لیے غزہ میں جنگ بند کرانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ہلکا سا حوالہ دیا تھا لیکن میرے خیال سے تفصیلاً تھوڑا سا بیان کرنا ضروری ہے. اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ کے بعد وہ متھ بریک ہو گئی ہے، وہ متھ ٹوٹ گئی ہے. اب جو فوٹیجز آ رہی ہیں، اب جو وہاں پر جانے والے لوگ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل میں کیا ہوا ایران کی جنگ میں اور ایران کے میزائلوں نے وہاں کیا تباہی مچائی ہے، کہ لوگ جو ہیں ہفتے سے زیادہ صرف بنکرز میں رہے ہیں
اور بجلی گھر تباہ ہونے کے بعد وہاں اندھیرا چھا گیا. یعنی جس قسم کی کیفیت, وہ کہتے ہیں کہ 11,000 کے قریب بلڈنگ جو ہیں وہ آلموسٹ تباہ ہو گئی, 5,000 تو بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں. یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ پوزیشن اب اسرائیل کی اور نیتن یاہو کی وہ نہیں رہی ہے. اس لیے میرا خیال ہے نیتن یاہو کو بھی الٹیمیٹلی بچ کرنا پڑے گا اور اس کو ان ٹرمز پر آنا پڑے گا جس کے تحت غزہ میں امن ہو سکے, غزہ میں جنگ بندی 60 روز کی انیشلی ہو اور پھر اس کے بعد اس کا پرماننٹ کریکٹر جو ہے اس کو انشور کیا جائے. اس کے علاوہ مجھے غزہ کا کوئی اور سلوشن دکھائی نہیں دیتا. جی بخاری صاحب, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک. اسٹے ود اس. ملک میں شدید بارشوں کے باعث جون کے آخر سے لے کر اب تک تقریباً 111 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر صرف پنجاب میں 6 افراد جاں بحق اور 36 زخمی ہو چکے ہیں. بخاری صاحب, 2022 میں بھی اسی قسم کے فلڈز آئے تھے, لیکن ہم نے شاید تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ساری تباہ کاری کا قصوروار کون ہے؟ دیکھیں, قصوروار تو بظاہر حکومت ہے اس کی, اور حکومت کی وہ اتھارٹیز ہیں جس طرح نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, جس کی بنیادی ذمہ داری ہے یہ کہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں, خاص طور سے زلزلہ ہے, اس میں سیلاب ہے, اس سے ان اینٹیسپیشن اقدامات کریں. ہم تو سر پر لاٹھی پڑتی ہے تب بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہر سال مانسون کے سیزن میں اسی قسم کی تباہ کاری ہوتی ہے. آپ دیکھیے جو پنجاب کے تونسا اور آگے کے علاقے ہیں, تونسا براج کے ساتھ تباہی ہو گئی کھڑی فصلوں کی, سوئنگ کی جو بجائی کا سیزن ہوتا ہے اس کی تباہی ہو گئی ہے. اسی طرح سے سندھ میں آپ دیکھیں, پورے جو دیہاتی علاقہ ہے, جو رورل سندھ ہے, اس میں سڑکوں کا کیا حال ہو گیا ہے. وہاں پر لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے ان کی جانیں بچانے کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ ایک ہی قسم کی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کے لیے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بیانات بے پناہ ہیں, وہ چاہے حکومت ہو چاہے وہ سیاسی جماعت جو بھی ہو, بیانات بڑے دیتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے, لیکن ہم کھڑے وہیں کے وہیں ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ہم نے 3 دریا کھو دیے اس لیے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا آرگومنٹ یہ تھا کہ ان کا پانی تو ضائع ہوتا ہے جی, سمندر میں گرتا ہے جا کے, ان کے پاس تو ریزروائر ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں جتنی بھی ماضی میں کوششیں ہوئی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے سیاست کی نظر ہو گئی, چاہے وہ کالا باغ ڈیم تھا, ابھی بھی جو ڈیم بن رہے ہیں اس کے اوپر بھی کنٹروورسیز ہیں, چاہے وہ بھاشا ڈیم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ریزروائر نہیں بنائیں گے, پانی کو کہیں سٹور نہیں کریں گے, تو اس کی تباہ کاریوں سے بچنا ممکن نہیں ہے. جتنا آپ نے کہا کہ جانی نقصان ہو گیا, یہ مطلب ہے قیمتی ہوتی ہے جان ہر ایک. جی بخاری صاحب, پچھلے سال بھی 2022 میں بھی سوات میں اسی طرح سے فلڈ آیا تھا اور کافی لوگ مرے تھے. اس سال بھی ہم نے دیکھا وہی سیم پیٹرن تھا. حالانکہ حکومت کے پاس جو مشینری ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے اگر آپ لوگوں کی جان نہیں بچا سکتے؟ دیکھیے, میں اس حوالے سے کافی ڈیٹیل گفتگو کرنا چاہتا ہوں, لیکن بہرحال سوات کا جو واقعہ ہے یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے بہت ہونا چاہیے. اس قسم پرسی میں جو ہماری سکرین پر اس وقت چل رہی ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو روسی ساختہ ہیلی کاپٹر کو کنورٹ کیا گیا تھا ایئر ایمبولنس میں, وہ کہاں تھی, کس کام میں مصروف تھی, وہ کیوں یہ 10 جانیں نہیں بچائی گئی ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لاپرواہی ہے, جو انکنسرنڈ ہے اس قسم کے سانحات سے, وہ زیادہ دکھی کر دیتا ہے. یعنی اس خاندان کے لوگوں کو بھی جن کے افراد کی جانیں گئی ہیں, اور گراس روٹ لیول پر عوام کو بھی, کہ اس قسم پرسی میں وہ گھنٹوں, کوئی 2 گھنٹے کہتا ہے, کوئی 2.5 گھنٹے کہتا ہے, کوئی کہتا ہے 3 گھنٹے سے وہ وہاں اس ٹیلے پر کھڑے رہے, کوئی ان کی جان بچانے کے لیے نہیں آیا. تو کسی کا گریبان تو پکڑا جانا چاہیے نا, کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے نا. صرف ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں سندھ میں بھی ایک بلڈنگ گری جس میں کتنے افراد جو ہیں وہ اس ملبے تلے دبے رہے اور کافیوں کی ہلاکت ہوئی اس میں. دیکھیے, این ڈی ایم اے کا کام یہ ہے کہ وہ ایگزسٹنگ صورتحال کو گیج کر کے اقدامات کرے. اب یہ سوات کا جو واقعہ ہے, ایک غیر قانونی ڈیم بند بنا ہوا تھا, اس کو اگر آپ قانون کی نظر سے اینٹیسپیٹ کر کے اس کو دریا کا راستہ روکنے کی جو کوشش کی گئی تھی, اس کو اگر وہاں سے ہٹا دیتے تو یہ 10 جانیں تو گارنٹی تھی کہ بچ جاتی. وہ بند ٹوٹا ہے, وہ تو پکنک بنا رہے تھے وہاں پر, تھوڑے تھوڑے آپ کے ٹخنوں تک بھی پانی نہیں تھا, لیکن ایک دم بند ٹوٹنے سے جو پانی آئے گا تو پھر یہی حال ہونا تھا جو ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومتوں کو اپنی ذمہ داری
ادا کرنی چاہیے. جو اس حوالے سے ادارے ہیں ان کو ان اینٹیسپیشن اقدامات کرنے چاہیے. ہر سال مونسون کا سیزن آتا ہے, ہر سال اسی طرح کی کیفیت سے ہم دو چار ہوتے ہیں. وقار صاحب لوکل گورنمنٹ جو ہے ہماری اتنی سٹرونگ نہیں ہے, جبکہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بہت ہیلپ کرتی ہے لوکل گورنمنٹ. آپ نے کہا اتنی یعنی باہمت نہیں ہے ہی نہیں. ہم نے تو الیکشن کرائے نہیں ہے بلدیاتی جن کا بنیادی کام ہوتا ہے. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم, ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.